मैं मरियम हूँ जिसे 3 साल की उम्र में 2 ऐसे इंसानों ने गोद लिया जिनके पास सब्र और शुक्र के अलावा कुछ भी नहीं था। एक वो मर्द जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बहनों की ज़िंदगियाँ संवारते गुजार दी। एक वो औरत जो सब्र और कनात का नमूना थी, जिसने सारी ज़िंदगी खुले हाथ की बजाय बंद मुट्ठी के साथ गुजारी, जिसने अपनी आजमाइशों और तकलीफ़ों को दुनिया के हर शख्स को रोक रोक कर बताने की बजाय इन पर सब्र किया और खामोशी इख्तियार की। मैंने इन दोनों से कुछ नहीं लिया, वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे लगा वो मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं 2 मोमिनीन के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। हाँ, 2 मोमिनीन के साथ, मगर मैं मुनाफिकीन के इस गिरोह से थी जिसे भलाई से महरूम रखा गया था, जिनके दिलों पर मुहर लगाकर इन्हें दुनिया में उतारा जाता है और वो समझते हैं इन्हें जन्नत में भेज दिया गया है। मैं मरियम हूँ जिसे इन मोमिनीन से वाबस्तगी पर शर्मिंदगी थी। मेरा ख्याल था इन दोनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं दुनिया से इनके तारफ़ के लिए इस्तेमाल करूं, मगर वो दोनों वो इंसान थे जो दुनिया की वजह से पहचाने नहीं जाते, दुनिया इनकी वजह से पहचानी जाती है। मैं मरियम हूँ जिसने अपने हर हुनर, हर फ़न, हर खूबी पर गुरूर किया, इतना गुरूर कि इसको अपने अलावा दुनिया में कुछ भी नज़र आना बंद हो गया। जिसकी ख्वाहिश थी वो हर अखबार के फ्रंट पेज पर नज़र आए, लोग इसको देखें, पहचानें, इस पर रश्क करें। जिसने सिर्फ दुनिया में अपनी पहचान के लिए अपने काम को रंगों की बजाय कीचड़ से सजाना शुरू कर दिया। इसका काम रूह से जिस्म पर आ गया, आसमान से पाताल में उतरना शुरू हो गया, मगर इसके बदले इसके इर्द गिर्द दौलत का ढेर लगना शुरू हो गया। नाम और शोहरत मिलनी शुरू हो गई, लोगों की दाद और इज्जत। हाँ, जो मुझे इज्जत लगती थी वो भी मिली। मैं मरियम हूँ जिसे गलती से या खुशकिस्मती से एक ऐसा शख्स मिल गया जो मेरा हक नहीं था। मामा जान की अमानत थी जिसे मेरे तवस्सुत से इन्हें लुटाया गया था, और मैंने सोचा वो कोह-नूर हीरा है जो मुझे तकदीर ने दिया है। इस शख्स की रगों में इसी औरत का खून था जिसने आज़माइश में सब्र किया, और उस शख्स ने भी यही किया, मुझे सब्र से बर्दाश्त किया। मैं मरियम हूँ, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी, नज़रिया ज़रूरत। मैंने हर चीज़ को इस्तेमाल किया, बाबा को, मामा को, ज़ुलैद को और अपने आर्ट को। वो उठकर खड़ी हो गई, यूँ लगता था जैसे वो किसी ट्रांस में है, मगर ऐसा नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार वो ट्रांस से बाहर आ रही थी, मादियत के ट्रांस से। अपने आर्ट स्टूडियो की तरफ जाते हुए इसे वो 2 तस्वीरें याद आ रही थीं जिसने बहुत साल पहले बनाई थीं, डिज़ायर और बिलीव, ख्वाहिश और ईमान। इसे याद था इसने डिज़ायर, ख्वाहिश वाली पेंटिंग बनाते वक़्त मामा जान के मुंह से इसके लिए यह कैप्शन सुना था। इसे तस्वीर के लिए ये कैप्शन पसंद आया, और जब वो बिलीव, ईमान बना रही थी, तब भी इसका कैप्शन मामा जान ने ही दिया था। और वही दोनों पेंटिंग थी जिसने ज़ुलैद को इसका पहला तारफ़ दिया था। वो 2 पेंटिंग्स नहीं थीं, मामा जान और वो खुद थी। वो डिज़ायर ख्वाहिश थी, मामा जान बिलीव ईमान थी। इसने सारी ज़िंदगी ख्वाहिश के अलावा कुछ नहीं किया। ये मिल जाए, वो मिल जाए, और अब
جب سب کچھ مل گیا تو اسے اپنے پاس موجود ہر چیز سے خوف آنے لگا تھا، ہر چیز سے۔ اسے رابرٹ فروسٹ کی آفٹر ایپل پکنگ، سیب توڑنے کے بعد یاد آئی، جسے بہت سال پہلے اس نے پڑھا تھا، اور پھر اکتا کر اس نظم کو ایک طرف پھینک دیا تھا۔ آج اسے وہی ساری نظمیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے اپنی لمبی سیڑھی آسمان کی طرف سیب کے درخت کے ساتھ ٹکائی ہوئی ہے، اور وہاں ایک بیریل پڑا ہے جس سے میں ابھی تک سیبوں سے بھر نہیں سکا، اور شاید کسی شاخ پر ابھی بھی چند سیب ایسے ہیں جو میں اتار نہیں سکا، مگر اب میں سیب چنتے چنتے تھک گیا ہوں۔ اس کو یاد آ رہی تھی، وہ اپنے اسٹوڈیو میں پہنچ گئی، مشینی انداز میں اپنی پینٹنگز اتار کر اس نے اسٹوڈیو کے وسط میں جمع کرنی شروع کر دیں۔ وہ برہنہ جسم جسے وہ آرٹ کہتی تھی، یونیورسل آرٹ، جس نے اسے دنیا کے بازار میں راتوں رات شہرت دلا دی تھی، اسی کی طرح کے نفس زدہ لوگوں کی شہرت اور داد جو ہر چیز میں برہنگی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ تصویر میں ہو یا تحریر میں، چاہے وہ ریئل لائف ہو یا ریل لائف، حقیقی زندگی ہو یا فلمی زندگی۔ پھر اس کو یاد آیا، میں جھکی ہوئی شاہوں کے ساتھ سیڑھی کو ہلتا محسوس کرتا ہوں، اور میں کنٹینر میں پڑے ہوئے سیبوں کے ڈھیر پر ایک اور ڈھیر گرنے کی آواز سنتا رہتا ہوں، مگر میں ضرورت سے زیادہ سیب اکٹھے کر چکا ہوں۔ میں سیبوں کی اس شاندار فصل کو اکٹھا کرتے کرتے تھک چکا ہوں جس کی میں نے خود خواہش کی تھی۔ اس کو نظم ساتھ یاد آ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو میں کھڑی تصویروں کے اس ڈھیر کو جلتا دیکھ رہی تھی، ان سے اٹھتے ہوئے شعلے اس کے اپنے اندر اٹھنے والے شعلوں سے زیادہ بلند نہیں تھے۔ وہ اب اسٹوڈیو کے بند دروازے کو دڑدڑائے جانے کی آوازیں سن رہی تھی۔ ملازم اکٹھے ہو چکے تھے، مگر وہ جانتی تھی جب تک یہ دروازہ کھلے گا وہ ساری تصویریں جل کر راکھ ہو چکی ہوں گی۔ وہ ساری رات شیشے سے ماما جان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہیں نیچے زمین پر بیٹھ کر ICU کی دیوار سے ٹیک لگا لیتا، پھر چند منٹوں بعد دوبارہ اٹھ کر ماما جان کو دیکھنے لگتا۔ پچھلا 1.5 ماہ وہ دن رات ایک ساتھ رہے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے باتیں کرتے رہتے۔ ان کے پاس ایک دوسرے کو بتانے کے لیے اتنا بہت کچھ تھا۔ ذوالعید نے اپنی دنیا کو کبھی اتنا مکمل، اتنا پرسکون نہیں پایا۔ وہ مریم کو ماما جان کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اب ان کے ساتھ رہیں۔ اسے اس عمر میں آ کر ماں کی بہت شدت سے کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب وہ نہیں تھیں تو اس نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا، اور اب وہ تھیں تو اسے ان کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ ماما جان کو بے خبر رکھ کر مریم کو سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مگر اس سے پہلے ہی سب کچھ ہاسٹل کی مسجد میں اس نے فجر کی نماز ادا کی، اور جب وہ نماز ادا کر کے واپس آیا تو شفیق نے اسے ماما جان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ICU میں چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز اور نرسز موجود تھیں۔ ماما جان خود سانس لے رہی تھیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے پاس چلا گیا۔ ماما جان اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے پیچھے کھڑے ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کچھ کہتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ ماما جان نے اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے کے ساتھ
لپٹا لیا۔ اس کو میرے پاس رہنے دیں، یہاں سے نہ لے جائیں۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے ذوالعید نے ماما جان کو نحیف آواز میں کہتے سنا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ ابھی ٹھیک نہیں ہیں، بات مت کریں، ڈاکٹر اب ماما جان سے کہہ رہا تھا۔ ذوالعید ماما جان سے الگ ہو گیا۔ مجھے کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ رہنے دیں، میں انہیں پریشان نہیں کروں گا، روؤں گا بھی نہیں، اس نے مڑ کر ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ذوالعید ماما جان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر دوبارہ انہیں دیکھنے لگا۔ مریم نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں مریم کو طلاق دے دوں گا، مجھے اسے نہیں رکھنا۔ اس نے ماما جان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوتے دیکھی۔ میری مریم کو طلاق دے دو گے؟ ان کے لہجے میں جیسے بے یقینی تھی۔ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے ماما جان، وہ جیسے انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہاں اس کی وجہ سے آئی ہیں۔ ماما جان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے ماما جان، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ ان پر جھک گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پھولوں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو اس کو طلاق مت دینا، اسے تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ ذوالعید کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ نہیں دو گے نا؟ وہ اس سے جیسے کوئی یقین دہانی چاہتی تھی۔ ذوالعید نے سر ہلا دیا۔ ماما جان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھا چوما۔ تم واقعی میرے بیٹے ہو، میرے ذوالعید ہو، انہوں نے بہت مدم اور کمزور آواز میں کہا۔ تم مجھے پانی پلاؤ۔ ذوالعید نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے چمچ سے ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے چند چمچ پینے کے بعد ہاتھ سے ایسے روک دیا۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اکھڑے سانس کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ وہ کلمہ تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر انہیں دوبارہ آکسیجن لگانی چاہی۔ تب تک ماما جان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ان کا ہاتھ ذوالعید کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، ہم انہیں الیکٹرک شاک دینا چاہ رہے ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ نرس نے ذوالعید کو اٹھا دیا۔ وہ جانتا تھا اب کوئی الیکٹرک شاک وہ دھڑکن دوبارہ بحال نہیں کر سکے گا۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے وہ ڈاکٹر اور نرسز کی چند منٹ کی وہ جدوجہد دیکھتا رہا، جس کے بعد انہوں نے مایوسی سے سر ہلا دیا تھا۔ میں مطمئن ہوں، انہوں نے آخری بات مجھ سے کی۔ میں نے پانی پلایا اور میں جانتا تھا میں دوبارہ ان کی آنکھوں کو کبھی کھلتا نہیں دیکھوں گا۔ اس نے چادر سے ان کا چہرہ ڈھانپنے سے پہلے ان کا ماتھا چوما تھا۔ ادھر دوسرے سین میں اس نے فون پر ملازم کو ماما جان کی موت کی اطلاع دی۔ ڈرائیور سے کہنا وہ مریم کو ماما جان کے گھر لے آئے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ وہ خود مریم سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اس نفرت سے لڑ رہا تھا جو اس کے اندر مریم کے لیے پیدا ہو رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس بات کرے گا تو وہ خود پر قابو نہیں پا سکے گا۔ وہ ماما جان کو ان کے گھر لے آیا تھا۔ ایمبولینس کے وہاں آتے ہی محلے کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، پھر عورتوں سے بھرنا شروع ہو گیا۔ مریم جس وقت وہاں آئی اس وقت گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ مریم کو دیکھ کر رکا نہیں، باہر چلا گیا۔ کچھ عورتوں نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ خشک آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ماما جان کا چہرہ دیکھا۔ زندگی میں کبھی انہوں نے اسے شرمندہ نہیں کیا تھا، اب بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ مریم تم میری زندگی ہو، مریم تمہاری موت ہے۔ اس نے واقعی دوبارہ انہیں زندہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھی عورتوں کو روتے دیکھتی رہی۔ کیا دنیا میں خدیجہ نور سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے جس نے اپنی زندگی کا سفر پاتال سے شروع کیا؟ اس نے ہر کھائی، ہر دلدل کو پار کر لیا، کبھی پنجوں کے بل، کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی زخم کھائے، کبھی غلاظت سے گزرے، مگر وہ کہیں رکی نہیں۔ کیا اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے جس نے اپنے اختیار کی زندگی پارساہی سے گزاری، جس کا بیٹا اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارے گا اور ساری عمر اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، جس کو یاد رکھنے اور دعا کرنے والے
لوگوں سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے؟ اور کیا یہاں آج کوئی مریم یا مظہر اواب خان یہ کہہ سکتا ہے کہ خدیجہ نور جنتی نہیں ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی خواہش کر سکتا ہے کہ وہ اپنے صالح اولاد کے ہاتھوں آخری سانس لے؟ اور جب مروں گی تو اس وقت کون ہوگا جو مجھے ذوالعید اواب والی محبت کے ساتھ قبر میں اتارے گا؟ کوئی مقابلہ نہیں تھا ماما جان میرا آپ کے ساتھ، نہ آج نہ کل نہ کبھی آئندہ۔ ڈیزائر اور بلیو، خواہش اور ایمان کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ماما جان کا چہرہ دیکھتے سوچتی رہی۔ 10 بجے کے قریب ماما جان کو شجاع حاکم کی قبر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ وہ تب بھی اسی طرح چپ چاپ بیٹھی رہی۔ جب ماما جان کو وہاں سے لے جایا گیا پھر عورتیں آہستہ آہستہ وہاں سے جانا شروع ہو گئیں۔ صرف آس پاس کے چند گھروں کی عورتیں بیٹھی رہیں۔ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ یہ کہ ماما جان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی وہ خود ہے۔ ذوالعید شام کو 4 بجے اندر آیا اور باہر مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ سب وہاں سے جا رہے تھے۔ یہ صبح اسی طرح بیٹھی ہے، صبح سے اسی طرح بیٹھی ہے، نہ اس نے کوئی بات کی ہے، نہ روئی ہے، نہ کچھ کھایا ہے۔ خالہ حبیبہ نے اس کے آنے پر مدھم آواز میں اس کے پاس جا کر مریم کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ دکھ نہیں پچھتاوا ہے۔ کیا کرتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ جو ایک ہی جست میں آپ کے دل سے نکل جائے؟ آپ اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں، نہ اس کے وجود کو برداشت کر سکیں، مگر وہ آپ کی بیوی بھی ہو اور آپ کی اولاد کی ماں بھی، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ حکم بھی دے دیا گیا ہو کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ وہاں کھڑا اسے دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی، میں اسے گھر لے جا رہا ہوں، اس نے خالہ حبیبہ سے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے بخار ہو رہا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے اندر اتنی ہی اعلیٰ ظرفی نہیں پا رہا تھا کہ اس سے اس کا حال پوچھے۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ پورا رستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پورچ میں گاڑی رکنے کے بعد ذوالعید اسی خاموشی کے ساتھ اس سے کچھ بھی کہے بغیر اندر چلا گیا۔ مریم جس وقت اندر داخل ہوئی وہ ملازم سے کہہ رہا تھا، بیگم صاحبہ سے پوچھ لو اگر انہیں کھانا کھانا ہو تو کھانا کھلا دو، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ آیا سے زینب کو گود میں لے رہا تھا۔ مریم کچھ بھی کہے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اسے یاد نہیں وہ کتنی دیر اوندھی بستر پر پڑی رہی اور کب اس کی آنکھ لگی۔ بارش یکدم رک گئی۔ چند لمحوں کے لیے اس کا خوف ختم ہوا، ہوا بھی اب رک گئی اور وہ فرش پر لیٹ کر گہرے سانس لینے لگی۔ فضا میں ایک بار پھر خاموشی تھی اور اب اس خوشبو کو تیز ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس خوشبو کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر ناکام رہی۔ پھر سے یوں لگا جیسے اس کے جسم پر کوئی کنکر گرا ہے۔ درد کی ایک لہر سی اس کے وجود سے گزری۔ ایک اور کنکر، پھر ایک اور بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کنکر اس کے پاس پڑا تھا۔ دھندلی روشنی میں اسے ہتھیلی پہ اٹھا کر چہرے کے پاس کر کے دیکھا اور اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ اولا تھا۔ 1 2 3 4 5 10۔ اس نے اپنے بازوؤں سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے اب ہلکی ہلکی چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اولے اس کے جسم کے ہر حصے پر شدت سے برس رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے سنسار کر رہا ہو۔ ہوا ایک بار پھر چلنے لگی۔ اولوں کا سائز اور تعداد بڑھنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے سامنے خون کے چند قطرے دیکھے، پھر انہیں گیلے فرش پر پھیلتے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا خون کہاں سے نکلا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایسے بہت سے قطروں کو فرش کے رنگدار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اعصاب مفلوج ہونے لگے تھے۔ پہلی بار آسمان پر بادل چھانے لگے۔ وہ دھندلی روشنی اب غائب ہونے لگی۔ ہوا ایک بار پھر چنگاڑ رہی تھی۔ اولے اب فرش بارش کے ساتھ برس رہے تھے۔
اسے اپنا وجود فرش پر پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر فرش پر لیٹ کر فرش کو پکڑنے کی کوشش کی۔ برستی بارش اور اولوں نے اس بار اسے ناکام کر دیا۔ اس کے وجود کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی پھسلنے لگے۔ وہ اپنے چاروں طرف اب کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آسمان اب تاریک ہو چکا تھا۔ وہ پھسلتی جا رہی تھی۔ شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ چیخنے کے قابل نہیں رہی۔ پھر اس نے اپنے پیروں کے نیچے زمین کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں اب خلا میں تھے۔ آنکھیں کھول کر اس نے آخری بار کوئی سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تاریکی نے ہر چیز، ہر سہارے کو اوجھل کر دیا۔ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے خلا میں گرتے ہوئے اس نے اس خوشبو کو پہچان لیا۔ وہ کافور کی خوشبو تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ سر نیچے کیے ہوئے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے وہ گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کی ناک کی نوک سے پھسلتے ہوئے پسینے کے قطرے اس کے گود میں گر رہے تھے۔ بہت سال سے دیکھا جانے والا خواب آج مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار اس نے یہ خواب کب دیکھا؟ 10 سال پہلے۔ ہاں ٹھیک 10 سال پہلے۔ اس نے پہلی بار وہ سیڑھیاں اپنے قدموں کے نیچے محسوس کی تھیں اور اسے سمجھنے میں ناکام رہی، یا پھر اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے صرف حیرت ہوتی تھی، کیا خواب بھی سلسلہ وار ہوتے ہیں؟ ایک تسلسل کے ساتھ چلتے ہوئے اس خواب نے پورا ہونے میں 10 سال لیے، اور آج خواب کے آخری حصہ نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ جان چکی تھی وہ پچھلے 10 سال سے کیا دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی زندگی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی لا حاصل خواہشیں دیکھ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اس نے اپنا عروج دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ 10 سال بعد آج اس نے اس عروج میں چھپا ہوا زوال دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اس کی خواہشات تھیں، وہ روشنی اس کی ہوس تھی، وہ پہاڑ اس کا عروج تھا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اس کا حلق جیسے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ سونے سے پہلے ذوالعید سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں آیا۔ وہ اب بھی کمرے میں نہیں تھا، کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ بیڈ کو ٹٹولتے ہوئے زمین پر جا کھڑی ہوئی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ تاریک کمرے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جانا چاہ رہی ہے۔ پھر اسے یاد آیا وہ ذوالعید کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس نے دیوار ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کی۔ ذوالعید کا بیڈ خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ رات کا کون سا پہر ہے۔ وہ زینب کے کمرے میں چلی گئی۔ ذوالعید وہاں نہیں تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ پھر وہ ذوالعید کی اسٹڈی روم کی طرف آ گئی۔ اسٹڈی کی لائٹ آن تھی۔ اسٹڈی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ تیز بخار کی حالت میں بھی وہ اندر سے آنے والی آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ اندر رو رہا تھا، بلند آواز میں۔ مریم نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر میز پر قرآن شریف رکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ کو چھپائے ہوئے رو رہا تھا۔ شاید اس نے قرآن پڑھنے کے بعد ماما جان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی ہوگی، پھر سے ماما جان یاد آ گئی ہوں گی، یا پھر وہ مریم نے زندگی میں کسی مرد کو بلند آواز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آج سارا دن ذوالعید کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ رو نہیں رہا تھا، اور اب وہ رات کے اس پہر وہاں اکیلا بیٹھا بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ مریم کا دل چاہا وہ کسی کھنجر سے اپنی گردن کاٹ ڈالے۔ اس نے اس شخص سے کیا چھین لیا تھا؟ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب آپ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت دل یہ چاہتا ہے ساری دنیا اپنا کچرا آپ پر پھینکے۔ تب آپ کا دل چاہتا ہے لوگ آپ پر تھوکیں، آپ کو گالیاں دیں، آپ پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں، اور اگر اس وقت کوئی ایسا نہ کرے تو وہ اس کے بالکل سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ذوالعید وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ مریم اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ ذوالعید نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ذوالعید مجھے مارو، تم مجھے مارو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ ذوالعید نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔
تو مجھے گالیاں دو، میرے چہرے پر تھوک دو۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی آستینوں سے چہرہ پوچھتے ہوئے اس نے میز سے قرآن اٹھایا اور اسے سیلف پر رکھ دیا۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی۔ تم مجھے مارو، میرا گلا دبا دو، یا کم از کم ایک بار میرے چہرے پر تھوک دو۔ میں تمہیں مار سکتا ہوں نا، تمہارے چہرے پر تھوک سکتا ہوں۔ تمہارے چہرے کو بہت بار میری ماں نے چوما ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر شکستہ خوردگی کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ہمیں پتہ چلا مریم کی والدہ کے انتقال کا، تم نے کل بتایا ہی نہیں، ورنہ میں کل ہی آ جاتی۔ آج بھی اتفاقاً پتہ چلا، میں نے فون کیا تھا تو ملازم نے بتایا۔ مظہر اور نصرت دوسرے دن شام کے وقت گھر آئے۔ زلیخا اس وقت گھر پر ہی تھا۔ مریم کہاں ہے؟ نصرت نے پوچھا۔ اسے بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن دیا ہے، سو رہی ہے، زلیخا نے مدھم آواز میں بتایا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر جانے لگے تو زلیخا نے مظہر سے کہا، پاپا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں اکیلے میں، آپ رک جائیں۔ مظہر اور نصرت نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گی، نصرت نے کہا اور وہ لانچ سے نکل گئی۔ مظہر صوفے پر بیٹھا، زلیخا ان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں مریم کی ممی کون تھیں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئے۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ خدیجہ نور کو تو جانتے ہوں گے آپ؟ مظہر کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ گم سم ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یقیناً جانتے ہوں گے، خدیجہ نور میری ماں تھی، کل ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ مظہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے جیسے لفظ تلاش کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا، مجھے کیوں بتا رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ اگر یہ تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں واقعی یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں۔ شاید میرے دل پر ایک بوجھ ہے جو میں اتارنا چاہتا ہوں، یا پھر اگر میں تمہیں تمہاری ماں کی اصلیت بتا دوں تو تم دوبارہ نام تک لینا پسند نہ کرو گے۔ اس کا میں نے ساری عمر اس کی حقیقت تم سے اور دوسروں سے صرف اسی لیے چھپائے رکھی تاکہ تم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چل سکو، تمہیں اپنے آپ سے نفرت نہ ہو جائے۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، کون سی حقیقت بابا؟ یہ حقیقت کہ ماما جان ایک کال گرل تھیں۔ اس نے اتنے عام سے انداز میں یہ بات کہی کہ مظہر اس کا منہ دیکھتے رہ گیا۔ ماما جان نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، انہوں نے اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور مجھے ان سے وابستگی پر فخر ہے۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کے سامنے سر جھکا کر پھروں گا۔ میری ماں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے ویسی زندگی گزاری جیسی ایک مسلمان عورت گزارتی ہے۔ آپ نے میری ماں کو ایسے گناہ کی سزا دی جو ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا، مجھ سے سب کچھ چھپایا تھا۔ کیا زندگی میں آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا؟ آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا؟ وہ اب ان سے سوال کر رہا تھا۔ آپ تو پدیشی مسلمان ہیں، پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ نے سب کچھ کیا ہوگا، اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوں گے۔ کیوں نہ آپ کو بھی یہی دنیا میں ہر اس شخص کے ہاتھوں سزا دی جائے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، دھوکہ دیا ہو، جھوٹ بولا ہو۔ جس عورت میں پارسائی نہ ہو اس کو اس طرح تھوک دینا چاہیے، انہوں نے نفرت سے کہا، اور جس مرد میں پارسائی نہ ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا قرآن مرد اور عورت کے لیے کوئی الگ الگ قانون رکھتا ہے؟ تمہاری ماں زانی تھی، مظہر نے بلند آواز میں انگلی اٹھا کر کہا۔ زلیخا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کیا؟ کیا آپ سے شادی کے بعد اس نے آپ کو دھوکہ دیا؟ میری ماں آپ سے شادی کرنے نہیں آئی تھی، آپ گئے تھے اس کے پاس شادی کرنے۔ کیا اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کس معاشرے کی عورت کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں، اور یہ پارسائی کیا ہوتی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کون سی عورت پارسا ہوتی ہے اور کون سی پارسا نہیں ہوتی۔ آج اگر اس عورت کے ماضی کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چلے جو آپ کی بیوی ہے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ میری ماں نے آپ کو شادی سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بوائے فرینڈز رہے ہیں، آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تب آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ پارسا نہیں ہے؟ مظہر کچھ بول نہیں سکے۔
میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا وہ اسلام کہاں ہے جسے آپ میری ماں کو دکھاتے رہے؟ کہاں ہے وہ نمازیں، روزے، رزق حلال، وہ پردہ جس کی تلقین آپ میری ماں کو کرتے رہے؟ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں آپ کو کسی اسلامی اقدار پر عمل کرتے نہیں دیکھا، مگر میری ماں نے وہ 30 سال جو اسلام قبول کرنے کے بعد گزارے، وہ ایک عملی مسلمان کے طور پر گزارے، ایک باحیا اور پرہیزگار مسلمان عورت کے طور پر۔ اس نے ساری زندگی ہر اس چیز پر عمل کیا جس نے آپ سے یا اپنے دوسرے شوہر سے سیکھی۔ دنیا میں کچھ لوگ آپ کی طرح کے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے گلے میں مذہب کا ڈول ڈالے اسے پیٹتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کو اپنی نمازوں سے متاثر کرنا ہوتا ہے، مگر جب بات اثار، قربانی اور اعلیٰ ظرفی کی آتی ہے تو پھر وہ آپ کی طرح ہو جاتے ہیں جو عورتوں کو جو سزائیں دیتے پھرتے ہیں جیسے انہیں دنیا پر خدا نے جزا اور سزا کے اختیار کے ساتھ بھیجا ہو۔ آپ جیسے مرد پاپا جو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور ان سے دودھ پیتے ہوئے بچے چھین لیتے ہیں، ان کی کوئی نماز، کوئی عبادت انہیں اس عمل سے نہیں روکتی۔ انہوں نے عبادت سمجھ کر کہاں کی ہوتی ہے، عادت اور روایات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر کتنی منافقت ہے پاپا، کتنا دوگلا پن ہے۔ کیا آپ نے میری ماں کے بارے میں حقیقت بتانے والے اپنے اس عظیم دوست سے یہ سوال کیا تھا؟ کیا اس نے اپنی بیوی کو یہ بتایا ہے کہ وہ کال گرلز کے ساتھ راتیں گزارتا رہا ہے؟ کیا آپ نے اس بیوی اور خاندان کو سب کچھ بتایا؟ لاؤنج میں خاموشی تھی، مظہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 30 سال میں کبھی آپ نے اس عورت کے بارے میں سوچا جو اپنے بچے کے لیے آپ کے پیچھے روتی ہوئی آئی تھی؟ کیا آپ نے اس بچے کے بارے میں سوچا جسے 27 سال آپ نے ماں سے محروم رکھا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت والے دن آپ خدیجہ نور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آپ زلیخا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ان ساری اقدار اور روایات کو آگ لگا دیجئے جو انسانوں کے دل سے رحم اور اعلیٰ ظرفی نکال دیتی ہے، چاہے وہ کسی خاندان، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی کی نسل کی ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میں خدیجہ نور کا بیٹا ہوں، اس خدیجہ نور کا جس کی وجہ سے قیامت کے دن میں پہچانا جاؤں گا، اور اس دن میں آپ کو اس ظلم کے لیے معاف نہیں کروں گا جو آپ نے مجھ پر اور میری ماں پر کیا۔ مظہر نے اسے اٹھ کر اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت دیر تک وہیں لاؤنج میں خاموش بیٹھے رہے۔ کیا واقعی میرے اندر رحم کی صفت ختم ہو گئی تھی اور میری نمازیں صرف دکھاوے کی نمازیں تھیں؟ کیا واقعی میں نے خدیجہ نور اور زلیخا پر ظلم کیا یا پھر خود پر ظلم کیا؟ کیا میں واقعی جانتا ہوں کہ گناہ کیا ہوتا ہے، یا پھر میں ہر دوسرے شخص کے صرف اس فعل کو گناہ سمجھتا ہوں جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے نقصان ہوتا ہے؟ کیا دنیاوی قانون پڑھنے کے بعد میں نے دنیا کے ہر معاملے میں فیصلہ اور انصاف کرنے کی اہلیت حاصل کر لینے کا گمان کیا تھا؟ کیا مجھے واقعی اپنے پردیسی مسلمان ہونے پر اس قدر فخر ہے کہ میں نے بیٹھے بٹھائے خود کو جنتی سمجھ لیا ہے؟ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ساری عمر خود فریبی اور گمان میں گزارتے ہیں؟ 30 سال میں پہلی بار وہ اپنا احتساب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سامنے والا ہر سوال انہیں یہ بتا رہا تھا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی بھی زبان میں نہیں دیے جا سکتے، اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس عمر اور زندگی کے اس مرحلے پر آ کر زیر کر دیتے ہیں جب انسان خود کو صراط مستقیم کے دوسرے سرے پر پہنچا ہوا محسوس کرتا ہے، اور تب پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر جس راستے کو صراط مستقیم سمجھ کر چلتے رہے ہیں وہ نہ راستہ تھا اور نہ سیدھا، وہ صرف آپ کا نفس تھا یا پھر آپ کا گمان۔ اس کی آنکھیں رات کے کس پہر کھلی تھیں اسے اندازہ نہیں ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے پپوٹوں کے بوجھل ہونے کا احساس ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے چند لمحوں کے لیے اپنا ذہن بالکل خالی لگا، کسی سوچ، کسی خیال کے بغیر۔ اگلے کئی منٹ وہ اس طرح چپ چاپ لیٹی ہوئی نیم تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، پھر اس کے ذہن کی سکرین پر یکدم ایک جھماکے کے ساتھ سب کچھ نمودار ہو گیا تھا۔ چہرے، آوازیں، چیزیں، باتیں وہ کیا کر چکی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا ہلکا پھلکا وجود یکدم بوجھل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کے بھیانک خواب میں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، اور اس بار وہاں ماما جان نہیں تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ کہاں تھی، اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے کروٹ لینا چاہیے، تب اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے۔
इसे अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। करवट लेने के बाद वो बिल्कुल साकत रही, यूं जैसे अपने जिस्म में होने वाली दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हो। फिर अब इसी नीम तारीकी में इसने कमरे के एक कोने में जुलैद को नमाज पढ़ते हुए देखा था। सफ़ेद सलवार कमीज़ में मलबूस बरकू की हालत में था और खुशक और खाली आंखों के साथ इसे देखती रही। इससे बेख्तियार मामा जान याद आई थी। बहुत दफ़ा रात को यकदम जाग उठने पर वो इन्हें भी इसी तरह देखा करती थी। वो तहज्जुद पढ़ा करती थी और मरियम हमेशा करवट लेते हुए दोबारा सोने से पहले सोचती, पता नहीं मामा जान को आधी रात को इस तरह अपनी नींद ख़राब करने से क्या मिलता है। क्या 5 नमाजें काफ़ी नहीं है जो इस तरह रातों को उठ कर वो अपने साथ साथ दूसरों की नींद भी ख़राब करती है। हालांकि मामा जान तहज्जुद के लिए उठते वक्त बहुत खामोशी और एहतियात से काम करती थी ताकि मरियम की नींद ख़राब ना हो जाए। गर्मियों में बाहर सहन में ही तहज्जुद पढ़ लिया करती थी, अलबत्ता सर्दियों में वो वज़ू करने के बाद अंदर कमरे में आ जाती। इस तरह नाइट बल्ब की नीम रोशनी में तहज्जुद पढ़ा करती। वो यकटक जुलैद को देखती रही, इसका दिल भर आया। इसे मामा जान याद आई थी। वो जानती थी अब सारी ज़िंदगी इसके साथ यही होना था। जुलैद अब जाए नमाज उठाते हुए खड़ा हो रहा था, तब ही उसकी नज़र इस पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए वो ठटक गया, फिर जाए नमाज एक तरफ रख कर वो इसकी तरफ आया। बेआवाज़ अंदाज में वो इसके करीब बेड पर बैठ गया। हाथ बढ़ाकर इसने टेबल लैंप ऑन कर दिया। तुम ठीक हो? अपना दायां हाथ इसके माथे पर रखते हुए वो मध्यम आवाज़ में पूछ रहा था। उसे देखने के सिवा कुछ बोल नहीं सकी। इसने मरियम के माथे से हाथ हटा लिया और बेड पर धरा इसका दायां हाथ अपने हाथ में लेते हुए इसको नरमी से चूम लिया। इस तरह की बेशुमार वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मैसेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपने मेज़बान खालिद बुखारी को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल होगा ला हासिल।